वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। मेरे साथ अल काज़िम मंसूर साहब मौजूद हैं। काज़िम साहब इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स काज़िम साहब को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अपने नए व्यूअर्स के लिए ज़रूर बता दें कि सॉइल मेट्स इंजीनियर जो है एक बड़ी नोन कंपनी है, आप उसके सरबराह हैं। और आज काज़िम साहब से दो चीज़ें मैं गुफ्तगू में लाऊंगा। एक बात यह है कि कोविड के सारे पीरियड में हमारी इकॉनमी, हमारी इंजीनियरिंग, ईच एंड एवरीथिंग अफेक्ट हुई। अब बावजूद इसके कि हम इस सारे पेंडेमिक की सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं, बट स्टिल पाकिस्तान में इर्द गिर्द बहुत सारा जहान खुल गया है। और क्या इस वक्त सिचुएशन है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ख़ुद सॉइल मेट का अपना एक्सपीरियंस क्या है। थैंक यू सो मच कासिम, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हम जिस तरह मैं नाज़रीन से कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं और ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन एक्सपीरियंस में रेयर किस्म के ये पीरियड्स हैं जिससे शायद अभी तक हम लोग गुजर रहे हैं। और बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज़, माजी में आपसे बात हुई, बड़ी मुश्किलात में पड़ गई हैं। क्या सिचुएशन है जब पाकिस्तान लार्जली खुला हुआ है और इर्द गिर्द भी चीज़ें खुल रही हैं? मतलब पाकिस्तान जो है वो कोविड के आने से पहले ही से एक क्राइसिस में आ गया है। उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में पड़ा। और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के जो उससे पहले चूंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट सीपैक और दूसरे और वो एक साथ शुरू हुए थे, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने अपने आप को उस कूप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। मसलन कोई कंपनी थी जिसमें 20 इंजीनियर काम करते थे, तो उनको इतने प्रोजेक्ट्स मिलने लगे कि उन्होंने 50 इंजीनियर रख लिए। तो वो एक हाइट एंड प्लेटू पे काम कर रहे थे और उसके बाद से अचानक ये ड्राई अप हो गया सारा, इवन बिफोर पेंडेमिक, क्योंकि पाकिस्तान के हालात की वजह से। अभी वो हालात यानी अब हो ही रहे थे कि दुनिया में भी इस किस्म के हालात शुरू हो गए इकोनॉमिक। मिसाल के तौर पे तेल की प्राइसेस बहुत नीचे गिर गई। जब तेल की प्राइसेस नीचे गिर गई तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो कि ज़्यादातर तेल के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी इनकम बहुत गिर गई। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत से अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शेल्फ करने शुरू कर दिया। तो वहाँ से भी पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस और ट्रेंड लोग फारिग होने लगे और वो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान वापस आने लगे। तो यहाँ पे एक अब ये चीजें जमा हो रही थी कि फिर पेंडेमिक ऑनसेट हो गया। तो पेंडेमिक के ऑनसेट के बाद तो आप कहें कि रही सही कसर भी जो है ना वो पूरी हो गई और बड़ी तादाद में इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और वो लोगों को जॉब से वो फारिग होने लगे। कंपनीज जो हैं वो दो किस्म की कंपनी होती हैं। एक जैसी हमारी कंपनी है कि हमने कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की और एक कंसोलिडेटेड वे में आगे चलते गए। हालांकि बहुत से मौके ऐसे मिले कि हम उसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन मेरा अपना पर्सनल आप समझिए कि वो एक तो अल्लाह ने थोड़ी कनात दे दी है और दूसरे ये कि मैं इतना एम्बिशियस यू कैन से कि मैं इतना नहीं था, तो मैंने तो उस तरह नहीं किया। तो लेकिन बहुत से कंपनीज ने किया तो वो बहुत बुरी तरह हिट हुए। आपने जैसे सॉइल मैट का कहा, तो हम चूंकि अगर आप एक दीवार के ऊपर बैठे हैं और आप वहां से गिर जाए नीचे, तो आप थोड़ी देर में हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 मंजिला बिल्डिंग की छत पे बैठे हैं और आप वहां से गिरते हैं तो आपकी तो हड्डी पसली या तो टूट जाएगी।
تو جو لوگ 10 منزلہ چھت پہ بیٹھے تھے یا 6 منزلہ پہ تھے یا ان کے لیے تو بہت زیادہ یہ نقصان دہ ہوا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کیا. ہم سوائل میٹ کے حساب سے تو الحمدللہ نہ ہم نے کسی کو نکالا، نہ ہم نے کبھی کوئی تنخواہ روکی، نہ ہم نے کوئی ایسی وہ کیا ڈراسٹک تھی کہ اوور ایمبیشس نہ ہونا، ریئلسٹک ہونا ایک بڑی بلیسنگ بھی ہے. دیٹ واز یور گڈ ڈیسیژن. اس کنڈیشن میں اس ایٹیٹیوڈ نے میرے اور ہماری کمپنی کے اس ایٹیٹیوڈ نے ہمیں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کیا. مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو ہوا کہ بھئی تنخواہ کہاں سے آئے گی، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو پرولونگ نہ کر سکیں. تو ایک تو یہ کہ لیکن بہت سی کمپنیز تو اس چکر میں مطلب ختم ہو گئی. اس سے پہلے بھی ہم نے جب بات کی تو ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ بڑی سیویئر ہٹ ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کمپنی کی اپنی سائز اور بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آیا. کیا ابھی تک کوئی ہم کوانٹیفائی کر سکے یا کوئی اسٹڈی یا کوئی ایسی سروے ہمارے سامنے آئی کہ انجینئرنگ اور کنسلٹنسی کی جو کمپنیز ہیں وہ منی ٹرمز میں کتنا ہٹ ہوئی؟ کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی فگر؟ پاکستان میں اس طرح کے ڈیٹا تو جمع نہیں ہوتا، لیکن انڈیویجول لوگوں سے اور انڈیویجول جو کمپنیز کے مالکان ہیں اور ان سے بات ہوتی رہی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بہت بڑی کنسلٹنگ فرم ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے پروجیکٹس ایک تو آن گوئنگ ہوتے ہیں نا، تو اب آپ کے لوگ ایک پروجیکٹ میں، لیکن ان دا سیم ٹائم آپ نئے پروجیکٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے لوگ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو نئے پروجیکٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اب 30% رہ گئے، تو 70% ہمارے نئے پروجیکٹس، اور اس حساب سے جب وہ پروجیکٹس ختم ہوں گے تو صرف ہم 30% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں گے، اور باقی کو ہم نہیں کر سکیں گے. 70% کو ہمیں فارغ کرنا ہوگا. تو انہوں نے یہ کنٹینیوس کرتے کرتے، اب وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا نا، اب وہ ایک پروجیکٹ ہے وہ جون میں ختم ہو گیا، اس کے 5% لوگ وہ فارغ ہو گئے کیونکہ نیا پروجیکٹ تو ہے نہیں، یا اس میں سے جو بھی تھے اس میں سے صرف 30% کو جاب مل سکی. اس طرح پھر وہ اگلا جو ہے وہ اکتوبر میں ختم ہوا، فیز وائز تو آہستہ آہستہ، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ سیویئر سے سیویئر تر ہوتا گیا. کیونکہ وہ جو پروجیکٹس چل رہے تھے وہ جب ختم ہونے لگے تو نئے پروجیکٹس نہیں تھے ان لوگوں کو ایبزارب کرنے کے لیے. تو یعنی ہمارا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ڈیلیڈ ہوتا ہے. مطلب آج پینڈیمک ہوا تو کل یہ امپیکٹ انڈسٹری پہ نہیں آتا، بلکہ وہ کچھ دنوں بعد. اچھا، بہت سے جو ملک ہیں انہوں نے اس کی بڑی اچھی پلاننگ کی کہ جب ہم اس سے نکلیں گے تو ہم کیا کریں گے. اور مطلب آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا ہم سے کہیں زیادہ ہٹ ہوا، ان کے مطلب میرے خیال ہے ڈیتھس لاکھوں میں چلی گئی، اور اکانومی بھی بہت بڑی تھی اس لیے دھچکا بھی ان کو بہت لگا، لیکن انہوں نے آگے کی پلاننگ کر لی. اور آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ نیکسٹ ایئر ان کی جو گروتھ ہے وہ چائنا سے بھی زیادہ ہے. ان دا مین ٹائم جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے. ان کے جو امبانی صاحب ہیں آج کل بڑا فوکس میں، وہ فوکس میں، ہی از دی کی مین فار یعنی فار فارنرز کہ وہاں انویسٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس پینڈیمک کے زمانے میں ان کی نیٹ ورتھ تقریباً 50% بڑھ گئی. انہوں نے فیس بک کے ساتھ معاہدہ کیا، انہوں نے امیزون کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ہر معاہدہ ملٹی بلین ڈالرز کا. اسی طرح گورنمنٹ نے بھی کرتی رہی اور مختلف. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت انکریز ہوتی گئیں. تو they seems to be well poised کہ وہ جو ہیں وہ اس پینڈیمک سے کیسے نکلیں گے.
نکل کے کیا کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی ہم نے نہیں سنا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہوں یا کسی سیکٹر میں کوئی اس طرح کا ہو. تو یہ مطلب پینڈیمک کے ختم ہونے کے ساتھ یہ ہماری پرابلمز ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ جب چیزیں آہستہ آہستہ کم نہیں لیکن آہستہ آہستہ چیزیں تو ظاہر کھلیں گی. اور سی پیک جو ہے ان کے اس کے پروجیکٹس ہیں, لوکل ڈیولپمنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی بہت ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ کو ڈیولپمنٹ کرانا ہے, جس طرح آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس شوق سے کتنا نکل پائیں گے آئندہ مہینوں میں؟ دیکھیے مجھے کچھ آپ کہیں گے آپ پیسمسٹ ہیں, لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کسی طرح اس میں سے کوئی تیزی سے نکلنے کی کوئی ہم نے کسی لیول پہ بھی صوبائی گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے, انڈسٹری نے کوئی ایسی پلاننگ کی ہو کہ ہم اس سے بڑی تیزی سے نکل آئیں گے. ہم جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ایک بھی میجر پروجیکٹ ہم نے نہیں سنا کہ سندھ میں, یا ایک جو میجر پروجیکٹ ہم نے سنا ہے وہ ڈیم کا ہے کہ وہ ڈیم شاید کچھ ہوگا اس پہ, لیکن ڈیم از اے ویری لانگ پروسیس نا, وہ ایک ڈیکیڈ تک چلتا ہے. تو وہ اس میں, لیکن یہاں پہ ہمیں اب بہت سے پروجیکٹس ہیں جن کے افتتاح ہو گئے لیکن فزیکل کوئی کام ہی نہیں ہوا. مثلا ملیر ایکسپریس وے, یہ جو ہے یہ فنڈنگ ہے سندھ گورنمنٹ کی, اس کے افتتاح ہو گیا, اس کے ٹینڈر 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ کل شروع ہو رہا ہے, یہ پرسوں شروع ہو رہا ہے, یہ ابھی ہونے والا ہے, ابھی اس میں یہ ہو گیا. لیکن یہ کہ فزیکلی آن گراؤنڈ کچھ نہیں. بلاول بھٹو صاحب نے اس کا افتتاح بھی کر دیا اور یہ بھی ہو گیا اور وہ تختی وقتی, لیکن ہل جل کچھ نہیں. اچھا وہ جو ہے یہ جو ہمارے ریڈ لائن اور گرین لائن اور یہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں, سب کئی لائنوں کے سارے ڈیزائن ورک یہ وہ سب کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور آج سے نہیں, وہ پچھلے 1 سال سے ہوئے ہیں. لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی کام ہی نہیں. مطلب اس میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ اعلانات میں ارب بڑھتے جا رہے ہیں. وہ 16 ارب سے شروع ہوئے تھا, 160 پہ آ گئے. لیکن یہ کہ ہو کیا رہا ہے ایک اس کا نہیں. اچھا اب انجینئر کا بیچارے کا تو یہ ہے کہ جب کوئی کام ہوگا تو ہوگا. اچھا اب یہ ہے کہ اب جیسے K4 کا ہے, یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, K4 اب نیا وہ شروع ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہو کب, یعنی انجینئروں کو اس پہ نوکریاں ملیں گی, یعنی مطلب وی ہیو نو ایک سنگل, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میجر پروجیکٹ. اگر آپ مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں وہ ہیں, میری نظر میں تو ابھی تک کوئی سنگل میجر پروجیکٹ پچھلے 2.5 سال میں, یہ 1 سال کا پینڈیمک اور اس سے پہلے کے 1.5 سال, کوئی سنگل پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کیا. سیریسلی ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں, جو پڑھتے بھی ہیں دوسرے رپورٹرز کو, وہ یہ ہے کہ پیسے ہیں نہیں تو کہاں سے ہوگا. ہر مہینے چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس دفعہ NFC کے اس میں جو مل رہے تھے پیسے اس میں سے اتنے کم ہوئے. واٹ ایور, بہرحال ساری ڈیولپمنٹ تو ایک خیال یہ ہے کہ رکی ہوئی ہے. لیکن اس سارے پیریڈ میں بہت ساری چیزیں ہوئی جنہوں نے سب کو, ساری سوسائٹی کو کہتے ہیں لوگ کہ جی فائدہ بھی پہنچایا. مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کا استعمال, آن لائن پریکٹسز کی طرف ہم بہت سارے گئے. سوائل میٹ نے بھی فائدہ اٹھایا یا جنرلی آپ کا کیا پرسپشن؟ دیکھیے بعض چیزیں جو ہیں وہ تو آن لائن ہو سکتی ہیں, اور اس میں ہم نے ہمارے اس میں یعنی انڈسٹری وائڈر جو ہماری انجینئرنگ فیلڈ ہے اس میں تو ہیں یہ چیزیں. مثلاً یہ کہ جو کمپیوٹر بیسڈ چیزیں ہیں یا جو چیزیں آپ وہ کر سکتے ہیں وہ آپ, لیکن جو ہماری فیلڈ ہے ٹیسٹنگ کی, وہ تو unless you do the test physically, you have to do it.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ریموٹ بیٹھ کے یہاں سے کوئی چیز کی ٹیسٹنگ کر لیں. ہم نے جانا ہے وہاں سے سیمپل نکالنے ہیں, ہم نے اس کو لا کے ٹیسٹ کرنا ہے, اس کی رپورٹ میں. تو یہ ہے. کچھ سینئر لوگ جو تھے ہمارے, جو رپورٹنگ وغیرہ میں تھے انوالو, لیکن زیادہ سینئر تھے, عمر کے اس حصے میں تھے, ان کو تو ہم نے فرام ہوم دے آر ڈوئنگ اٹ. لیکن جو بلک آف آور ورک ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی مینول. اور سول انجینئرنگ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ روڈ اگر ہم نے بنانی ہے تو ہم گھر میں بیٹھ کے تو نہیں بنا سکتے. روڈ بنانے کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو پینڈیمک میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم روڈ کا ڈیزائن گھر میں بیٹھ کے کر لیں اور ایک دوسرے سے وہ کر لیں, لیکن یہ کہ جو پریکٹیکل ورکس ہیں وہ کرنا ہے وہ تو ہے. تو ہمارا تو ایکسپیرینس یہ رہا کہ ہم نے شروع میں جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا, اور کوئی تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہم نے بالکل وی ور ان کولڈ اسٹوریج. اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ شروع کیا, اور وہ ہم نے اس طرح شروع کیا کہ ہم نے 3 گروپ بنائے اپنے امپلائیز کے, اور ویکلی ایک گروپ کو بلاتے تھے تاکہ آفس میں رش نہ ہو, لوگ دور دور ہوں. تو اس طرح ہم نے اس کو کچھ عرصے تک پھر اس کے اوپر چلایا. پھر ہم نے 2 گروپ کیے, آدھے لوگ کو آتے تھے, پھر آدھے لوگ. تو اس طرح کرتے کرتے ہم اس کو کرتے رہے. تو اب جو ہے وہ مطلب اس فیز سے تو ہم باہر آ گئے, لیکن یہ کہ یہ ایک اس میں تھوڑا سا اور بھی وہ ہوا کہ جب بہت دن تک لوگوں نے کام نہیں کیا, تو جب وہ کام پہ واپس آئے تو یہ نہیں تھا کہ وہ جوش اور جذبے کے ساتھ وہ کام کرنے آئے, بلکہ وہ ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. عادت اتنی جلدی آدمی ڈیولپ کر لیتا ہے کہ وہ پھر کہ وہ کہنے لگے کہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی بات, سر وہ ہوا وہ تو چھٹی ہو گئی نا. تو اب یہ جو ہے وہ میں نے یہ فیل کیا کہ انکلوڈنگ مائی سیلف, مطلب میں صرف دوسروں کو کیا کہوں, مجھے بھی جب میں 2 مہینے وہ کیا چھٹی اور اس کے بعد میں آتا تھا تو میں اپنا جلدی وہ, تو یہ ہاں یہ رہی. ہماری اپنی کمپنی کے تو الحمدللہ وہ ہم نے کبھی اتنا ایکسپینڈ ہی نہیں کیا کہ ہمیں کوئی وہ ہو. جو ہے اب اس شوق سے نکل کے اس پوائنٹ پہ آنے والی ہے جہاں پینڈیمک سے پہلے کھڑی تھی, یا یو نیڈ سم مور ٹائم. دیکھیے میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یہ انڈسٹری ہماری تو پینڈیمک سے پہلے ہی وہ پھنسی ہوئی تھی, وہ ابھی ہم باہر نہیں آئے. وہ ایز این انڈسٹری ہم پری پینڈیمک پوزیشن تو بہت ہی خراب تھی. وہ اس سے جیسے کوئی بات بھی آپ سے کہ پروجیکٹس جب تک سامنے نہیں آئیں گے اور یہ نہیں ہوگا تو اس کو دھکا اسٹارٹ نہیں لگے گا. تو یہ تو ہے. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے ایک ٹیکنیشینز اور یہ ہم ٹرین کرتے رہتے ہیں, مٹیریل انجینئرز وہ آتے ہیں یونیورسٹی سے نئے اور پھر ہمارے پاس کچھ عرصہ گزار کے پھر وہ کام سیکھ کے سائٹ پہ, کراچی یونیورسٹی سے جیولوجسٹ کے بھی آتے ہیں, کینیڈی سے انجینئرز بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیکنیشینز جو لوور لیول کے وہ سب آتے ہیں اور وہ سیکھ کے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ پھر جہاں بھی جائیں وہ ان کا ایک ہمارے ساتھ وہ ایک لنکیج ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اب سینکڑوں کے حساب سے وہ ہیں جو پوری ہاں موجود ہیں پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہمارے لوگ دبئی, عمان, فلانا, سعودی عربیہ, کینیڈا, یہ ہر جگہ چلے گئے جو یہاں سے, اور پاکستان کے تمام بڑے اس میں کنسلٹنٹس اور کانٹریکٹرز میں ہیں. وہ جب بیچارے کبھی جاب سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا پہلا جو اسٹاپ ہوتا ہے وہ سوائل میٹ ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں کہ سر کہیں ہم میں تو ہے نہیں جاب, کہیں کروائیں.
اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کنسلٹنٹس کی کانٹریکٹرس کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ بھائی کوئی اچھا سا مٹیریل انجینئر ہے تو ہمیں ذرا فارورڈ کریں کوئی اچھا اب ان کا یہ حال ہے کہ اب جو بڑے کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے آلریڈی بے تحاشا لوگوں کو لے آف کیا ہوا ہے. تو اب کوئی کام آتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے لے آف کیے ہوئے ہیں پہلے ان کی ظاہر ہے اور اس میں ان کا حق بھی بنتا ہے. تو اب وہ آتے ہیں تو سوائے اس کے کہ میں ان کو حوصلہ اور دو بول اس کے ڈھارس کے اور اس طرح کی چیزیں، میں کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کبھی کہ بڑا میں بس ہو جائے تمہیں ابھی میں ادھر فون کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے سامنے میں فون کر رہا ہوں جس کو بھی وہاں سے مجھے ہاں لیکن یہ کہ وہ بھی مجبور ہیں. تو میں سوائے اس کے کہ ان کو حوصلہ دوں اور یہ کروں اور ان کو بیک اپ کروں یہ کر نہیں پا رہا میں، which is quite frustrating. اور اس کا جب تک یعنی انڈسٹری ہماری واپس چلنی نہیں شروع ہوتی، ہاں اکانومی سے، وہ اکانومی بیسڈ انڈسٹری ہے، جب تک وہ اکانومی اور انڈسٹری اور یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی وہ تو یہ اچھا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمپاؤنڈ ہو گیا کیونکہ مڈل ایسٹ میں بھی کرائسس میں ہے تو وہاں سے بے تحاشا لوگ واپس آ رہے ہیں. اچھا وہ بیچارے ایک اور ڈائلیما میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنی اچھی سیلریز اور اتنے اچھے پہ کام کر چکے ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہ اور زیادہ ان کی وہ ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے. تو میں تو سمجھیے کہ ڈیلی جو ہے نا یہ میرے پاس کم سے کم 2-3 لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا اس کا اور دکھ بھی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے اس کا. اللہ رحم کرے گا. تھینک یو سو مچ قاضی صاحب. قاضی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.